ट्रिपल तलाक का मसला है। इस बारे में कुछ ऐसी ख़वातीन कि जिन तक या तो हमारी ये बात हकीकत में पहुंची नहीं थी, या जिन्होंने अपने इस्लाम का और इस्लाम ने उन्हें जो मकाम और मर्तबा दिया है उसकी स्टडी और अभ्यास नहीं किया था, या कह लीजिए कि दीन से दूरी थी और इस्लामी मुआशरे और समाज से बहुत हद तक दूर चली गई थी, या ये कि वो किसी प्रोपेगंडे का शिकार हो गई। और यही तीसरी बात ज़्यादा महसूस हो रही है कि हमारी ये मस्तूरात और ख़वातीन उन ताकतों का जिनको इस्लामोफोबिया कहा जाता है, इस्लाम दुश्मनी कहा जाता है, जो किसी भी हद तक एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस्लाम को बदनाम करने के लिए घर के ही अफराद का इस्तेमाल करने की इंतहाई नापाक कोशिशें कर रहे हैं। एक तो है इंसान को बदनाम किया जाए किसी और के रास्ते से, मगर किसी को बदनाम किया जाए उसी के घर के फर्द से, ये बहुत ही खतरनाक और नापाक कोशिश है। तो इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर हमारी इन मस्तूरात को प्रोपेगंडे का शिकार बना दिया गया, और कुछ परसेंटेज ट्रिपल तलाक के जो वाक़यात इस मुल्क में पेश आ रहे हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया, और ये इनके दिमाग के अंदर बिठा दिया गया कि वाकई में इस मसले में और इस जैसे कई मसाइल में, सिर्फ एक मसला ही नहीं है, इस जैसे कई मसाइल हैं जिन मसाइल में मज़हब इस्लाम ने नऊज़ुबिल्लाह आपके साथ इंसाफ का मामला नहीं किया है। तो आज मैंने जो सब्जेक्ट और मौजू का इंतखाब किया है निकाह की मजलिस के उन्वान से, चूँकि निकाह के दो मेंबर जिनमें से एक मेंबर मर्द है और एक औरत है, निकाह के दो रुकन है, एक मर्द है और एक औरत है, तो उसी दूसरे रुकन से जिसके ज़रिए निकाह और शादी रचाई जाती है और जिसके ज़रिए किसी भी सोसाइटी और अफराद को आगे, सोसाइटी और उसके अफराद को आगे बढ़ाया जाता है, मैंने मुनासिब समझा कि चूँकि हमारी ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है, तो ये जो मुखालिफ आवाज़ें सुन करके हम नहीं समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन एक इम्कान और पॉसिबिलिटी के दर्जे में कि ऐसा हो सकता है, हम अपनी ये आवाज़ पहुंचा करके उनको उनका स्टेटस और मकाम याद दिलाना चाहते हैं। बुजुर्गों, बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाना है, वक्त अभी बहुत मुख्तसर है और इसमें मोटी मोटी सी चंद बातें कर लेनी हैं। इस्लाम ने औरत को क्या मकाम और मर्तबा दिया उसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि औरत की कई हैसियतें हैं, औरत के कई रोल और किरदार पाए जाते हैं। आप देखें तो औरत अपनी जवानी के मरहले से लेकर के अपनी मौत तक और बुढ़ापे के मरहले तक तीन किस्म के दौर से गुजरती है, तीन किस्म का रोल और उसका किरदार हुआ करता है। एक किरदार तो उसका ये है कि वो बहैसियत माँ के मुआशरे के अंदर देखी जाती है, उसको एक ज़माना उसके ऊपर ऐसा गुजरता है कि उसको माँ का किरदार अदा करना पड़ता है, माँ का रोल अदा करना पड़ता है। अगर वो माँ की हैसियत से हैं तो हम ये बात पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि मज़हब इस्लाम ने इस औरत को माँ की हैसियत से जो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है और जो स्टेटस अता फरमाया है, दुनिया के किसी भी मजहब और रिलीजियस को आप उठा करके देखें तो इतनी बड़ी हैसियत मजहब इस्लाम ने जो दी है किसी मजहब के अंदर दूर दराज तक की स्टडी के बावजूद भी हमें नज़र नहीं आ रही है। कुरान की ज़बरदस्त आयत करीमा जहाँ खालिक़े कायनात मेरे और आपके परवरदिगार ने इंसानों को अपनी रबूबियत की तरफ मुतवज्जे किया और अपने खालिक होने को याद दिलाया है, अपने परवरदिगार और पालनहार होने को याद दिलाया है,
وہاں کسی کو یاد نہیں فرمایا، اگر یاد فرمایا تو ماں باپ کو یاد فرمایا، اور ماں باپ میں بھی آپ دیکھیں جب بھی ہم پروناؤنسنگ اس کا کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر ماں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے ہی نمبر کے اوپر باپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ پھر فرمایا کہ جب یہ ماں اپنے مرحلوں سے گزرتی عمر کے اس مرحلے کے اوپر پہنچ جاتی ہے کہ ایک جانب میں وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو دوسری جانب میں اس کے سامنے اس کا بیٹا جوان ہوتا ہے، ایک جانب میں یہ بوڑھی ہو رہی ہے اور دوسری جانب میں اس کا بیٹا جوان ہو رہا ہے۔ خالق کائنات جو نیچرل کو پیدا کرنے والا ہے، جو پرکرتی کا بنانے والا ہے، اس کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ جب لمبا تڑنگا انسان بن جائے گا اور جب 18 سال کی عمر جس کو ہم پختہ وہی کہتے ہیں اس سے آگے بڑھ جائے گا تو اس کے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے جو انتہائی ایموشنلی صفت کہی جاتی ہے، جس کو جذباتیات کہا جاتا ہے۔ یہ بھڑک اٹھے گا اور اس موقع کے اوپر یہ اس کی اپنی کمزور ماں کا وہ احترام نہیں کر پائے گا جس احترام کی اس مرحلے کے اندر اس کو ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن نے اس موقع کو سامنے رکھ کر کے اس بوڑھی ماں کا خیال رکھ کر کے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس کو اف تک مت کہو، چاہے تمہیں اپنے جذبات کی قربانی دینی ہو تو دے دیجئے، چاہے تمہارا دنیاوی اعتبار سے تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہو تو اس کو برداشت کر لیجئے، لیکن اس مرحلے پر آ کر کے تم جو ہے اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو برا بھلا مت کہو۔ قرآن نے تو بڑے عجیب و غریب انداز سے کہہ دیا کہ لا تقل لہما اوفن، اس کو اف تک مت کہو، بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا ہے۔ ولا تنہرہما، اور اس کے ساتھ جب تم گفتگو کرو اور بات چیت کرو تو ذرہ برابر بھی اس کو جھڑکو نہیں، ولا تنہرہما، بلکہ کہا وقل لہما قولا کریما، انتہائی محبت سے لبریز، پیار بھرے انداز میں، ایسا انداز کہ وہ ماں اپنے بیٹے کی زبان سے ماں کا لفظ سنتے ہی پانی پانی ہو جائے اور اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہاں میں نے جس بیٹے کو اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے وہ بیٹا آج جس مٹھاس اور پیار کے ساتھ اور جتنی محبت کے ساتھ مجھے ماں کہہ کر کے پکار رہا ہے، اس کو جنتے وقت مجھے جتنی تکلیفوں کا احساس ہوا تھا، آج وہ تمام تکلیفیں اس کے اس محبت بھرے اور میٹھے بول کو سن کر کے میرے نزدیک کافور کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ احساس یہ مذہب اسلام نے ماں ہونے کی حیثیت سے اس کو مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورت جب تم ماں ہوتی ہے تو سن لے، جب تم ماں ہوتی ہے تو تیرے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے۔ سیدھا سا مطلب بیان فرما دیا قرآن نے کہ کسی بھی صورت کے اندر معاشرے میں اس عورت کو، اس صنف نازک کو، جس کو نازک کوالٹی کہا جاتا ہے، اس کو کسی بھی صورت کے اندر تم نظر انداز نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں اس کے ویلیو کو تم گھٹانا چاہو تو نہیں گھٹا سکتے ہو۔ آخری درجے کی بات بیان فرما دی کہ اگر تیرا عقیدہ آخرت ہے اور مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس بات پر تیرا یقین ہے تو سن ماں کی خدمت کر کے آنا وہاں پر، اس لیے کہ اسی کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھی ہے۔ ایک صحابی رسول نے آ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ میرے سب سے اچھے ویوہار کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ اور پہلا حقدار کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں۔ پھر سوال کیا کہ اور کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر سوال کیا کہ کون؟ فرمایا تیری ماں۔ تین مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا گیا، تینوں مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت ہی کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ میں کہا کہ تیرا باپ۔ عورت جب ماں کی حیثیت سے ہوتی ہے تو اس کو یہ مقام عطا فرمائے۔ عورت جب بیٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے، ایک ایک درجہ اس کا دیکھیں، مرحلہ وار، یہ صرف چند مسائل کو دے کر کے چاکلیٹ اور ٹافی کی شکل میں اس کے منہ میں دے دیے جائیں اور اس سے اس کے سمجھ لیا جائے کہ اس کے جسم کے پورے نیوٹریشن اس کو مل گئے ہیں اور جتنے وٹامنس کی اس کو ضرورت ہے وہ تمام کے تمام وٹامنس اس کو مل گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کہہ لیجئے کہ ناعقلی کی اور بیوقوفی کی اور حماقت کی بات ہے۔ کیا یہ چند مسائل حکومت وقت کی طرف سے یا کسی بھی پارٹی کی طرف سے یا کسی بھی جماعت کی طرف سے حل کر دیے جائیں تو کیا
کیا ہماری مستورات کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہرگز ہرگز ہماری مستورات کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہماری مستورات اور خواتین کے مسائل کا سلسلہ تو ان کے بچپن سے شروع ہوتا ہے اور 55 پر جا کر کے ختم ہو رہا ہے۔ مذہب اسلام نے ہر مرحلے کو سامنے رکھ کر کے اس کو کہا، اگر وہ بیٹی کی حیثیت سے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں اس بیٹی کی بنیاد پر اگر تجھے تکلیف اٹھانی پڑی، تجھے صبر کرنا پڑا اور تو نے اس کی بہترین تربیت عطا فرمائی، تو جا، میں محمد اس بات کی ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں کہ تیرے اور جہنم کے درمیان میں یہ بیٹی ایک آڑ اور پردے کی حیثیت سے کھڑی ہو جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ اگر کسی انسان نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، یا کسی نے اگر 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ایک بیٹی کی پرورش کی، سمجھ میں آیا، ایک بیٹی کی پرورش کرے، 2 کی پرورش کرے، 3 کی پرورش کرے، ان کی ٹھیک سے دیکھ بھال کرے، ان کی تعلیم کا نظم و نسق کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جنتی ہے، یہ سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا۔ عورت جب بیٹی کی حیثیت سے ہے تو اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ آؤ آپ آگے بڑھیں، عورت جب جو ہے کسی کی بیوی کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، جو آج کی مجلس کا ہمارا خاص موضوع بھی ہے اور اسی پر مجھے بات بھی کرنی ہے، جب عورت کسی کی بیوی کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، وہ دامپتیہ جیون کے اندر آ کر کے کسی کا پتنیتو دھارن کر لیتی ہے، تو اس صورت میں مذہب اسلام نے اس کو جو اسٹیٹس عطا فرمایا ہے، کسی مذہب میں یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، کسی مذہب نے وہ مقام عطا نہیں فرمایا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا کا سروشریشٹھ سامان اگر کوئی ہو سکتا ہے، دنیا کی اگر کوئی بہترین چیز ہو سکتی ہے، کوئی چیز نہیں، تمہاری تجارت کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری تعمیرات کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے علم اور نالج کی اس مقام کے اوپر کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں متاع الدنیا، دنیا کے ساز و سامان کے اندر اور دنیا کی چیزوں کے اندر سروشریشٹھ اور بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ کون ہے؟ المرأة الصالحہ، کسی انسان کو ایک نیک بیوی مل جائے۔ یہ پتنی ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے اس کو اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ سننا چاہیں تو میں اور روایتیں بھی اس سلسلے میں سنا سکتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑا اور کتنا کہہ لیجئے کہ اونچا جملہ ارشاد فرمایا تھا، کسی کے بارے میں یہ بات بیان نہیں فرمائی۔ حسنین بھی موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اپنے نواسے بھی موجود ہے، ہر ایک موجود ہے، ہاں پروشوں میں سے جس کو ہم مردوں میں سے کہتے ہیں وہ سب موجود ہے، لیکن یہ جملے اسپیشل نبوت کی زبان سے اگر نکلے ہیں تو صرف اور صرف میری ماں اور بہن کے لیے نکلے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا بہترین انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ وہی انسان ہو سکتا ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عورت اتنا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے کہ وہ جب کسی مرد کے نکاح میں آ جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر یہ بات لازم اور واجب ہو جاتی ہے، یہ بات لازم اور واجب ہو جاتی ہے، یہ بات لازم اور واجب ہو جاتی ہے کہ تو اس کے سامنے اپنے اچھے سے اچھے سلوک کا مظاہرہ کرے۔ یہاں کبھی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، ایک جانب میں ایک مرد کی بیوی ہے اور دوسری جانب میں اسی مرد کی ماں ہے، اور دونوں طرف اگر دیکھا جائے تو ماں کا بھی ایک مقام ہے اور ایک جانب میں اس کی بیوی کا بھی ایک مقام ہے۔ صحیح مرد اسی کو کہا جاتا ہے اور صحیح اور بہترین شوہر اسی کو کہا جاتا ہے کہ ماں کو ماں کی حیثیت دے دیا کرے اور بیوی کو بیوی کی حیثیت دے دے۔ کہیں ماں کی بنیاد کے اوپر بیوی کے ساتھ اگر ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے تو یاد رکھے فَإِنَّهُ عَوَانٌ، یہ تو تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے طور پر رکھا ہے، اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پا رہے ہو تو تم خدا کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر رہے ہو، اور خائن کا، خیانت کرنے والے کا اللہ کے یہاں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔
ایک جانب میں شوہروں سے یہ حکم کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب میں دنیا کے انسانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ جس کو تم کمزور سمجھتے ہو یا جس کو کہہ لیجئے کہ اگر وہ اپنے ایام اور ماہواری کے دنوں میں ہوا کرتی ہے، میرا مذہب تو کہتا ہے وہ کھانا پکائے گی تو ہم کھانا کھائیں گے، وہ گلاس بھر کر کے پانی دے گی تو ہم پانی پئیں گے، وہ ہمارے ساتھ بستر پر بیٹھے گی تو ہم اس کو بستر کے ساتھ بیٹھیں گے، اگر پیار اور محبت کرنا چاہیں گے تو ہم اس کے ساتھ پیار اور محبت بھی کریں گے۔ بتاؤ دوسرے مذہب میں جو ہمارے برادران وطن کا مذہب ہے، ان کے مذہب کی کتابوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، میں اسے کسی کی سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے مذہب کے اندر ہے کہ عورت اگر اپنے پیریڈ سسٹم کے اندر ہوا کرتی ہے اور ماہواری کے اندر ہوا کرتی ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے دیے ہوئے گلاس کا پانی کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں برادران وطن کی میجورٹی سے کہ اگر تم اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے عورتوں کو حقوق دینا چاہتے ہو، عورتوں کے مقام اور مرتبے کو بڑھانا چاہتے ہو، تو جناب آپ اپنی میجورٹی کی ان مستورات کو جو آپ کے گھروں کے اندر اس طرح سے ہوتی ہے، ان کے کمرے تک بدل دیے جاتے ہیں۔ یہ جو گھٹن محسوس ہو رہی ہے، بیچاری نہیں کہہ پا رہی ہے اپنے باہر میں آ کر کے اس بات کا وہ برسرے عام اظہار نہیں کر پاتی ہے۔ ہمارے مذہب نے تو اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ ناپاکی ہے اپنی جگہ کے اوپر، کچھ عبادتوں سے اس کو روک دیا جائے گا اور مرد اور عورت کے اس آخری درجے کا جو ملاپ ہوتا ہے اس سے روک دیا جائے گا۔ وہ کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر، اس کی سائنٹیفک وجوہات بھی ہے اور اس کی لوجیکلی وجوہات بھی پائی جاتی ہے، عقلی وجہیں بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں تو وہ وجہیں پائی جاتی، مگر دوسرے کسی مرحلے کے اندر اس عورت کو ہم نے ناپاک تسلیم ہی نہیں کیا۔ اب ہمیں خود بھی سمجھنا ہے، ہماری مستورات کو بھی یہ سب باتیں سمجھانی ہے۔ اسلام نے جو خوبیاں ان کو عطا فرمائی ہیں، جہاں مرد کو خوبی والا بنایا ہے وہی عورتوں کو بھی خوبی والا بنایا ہے۔ جہاں مرد کو مخدوم ہونے کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہاں عورت بھی ایک مخدوم ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اچھا، یہ آواز بڑے زور و شور کے ساتھ لگائی جاتی ہے کہ مذہب اسلام نے ان کو دبا کر کے رکھا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے دبا کر کے رکھا ہے یا کسی اور نے اس کو دبا کر کے رکھا ہے۔ آؤ میں آپ کو ان کی آزادیوں کی چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کی مثالیں چھوڑ دیجئے، قرن اول کی مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں چل کر کے ام المومنین بن رہی ہے، حضرت ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں، اور ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا تو بیوہ ہو گئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ کے خدمت میں جا کر کے، نبوت ان کی خدمت میں پہنچ رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ساتھ میں ہے یا بعد میں ساتھ میں ہوئے، جا کر کے اپنے نکاح کا پیغام پیش کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ ذرا سمجھیے کون جا رہا ہے؟ کائنات کا نبی، جن کے ساتھ نکاح کرنے کو ہر ایک فخر محسوس کر رہا ہے۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خدمت میں جا کر کے، ایک بیوہ کی خدمت میں جا کر کے اپنے لیے نکاح کا پیغام پیش کیا کہ ام سلمہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم تمہارا درمیان میں جو ہے ازدواجی زندگی کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسلام کی دی ہوئی حق آزادی کا استعمال کیا۔ دیکھو کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ اس ملک کے اندر ایسا گزرا ہے، تاریخ پڑھو مسلمانوں، معلوم ہوگا آپ کو، ایک زمانہ اس ملک کے اندر ایسا گزرا ہے کہ گاؤں کے چودھریوں نے جس عورت کی خوبصورتی کے اوپر فریفتگی کا اظہار کیا، اس کو اپنے حرم میں لا کر کے رکھا ہے۔ یہ گزرا ہے یہاں پر، زبردستی چاہے اس کی مرضی ہو کے نہ ہو، ان کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے، اور یا اگر نکاح میں وہ نہیں آتی ہے تو رکھات کے طور پر اس کا استعمال کیا ہے۔ آج بھی وہ پرتھا ان کے اندر جاری اور ساری ہے۔ یہ سب چیزیں منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے، برادران وطن کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہم دو چار افراد ان کے درمیان میں بیٹھیں گے، ہم اپنی اس خوبی کو بیان کریں گے، جیسے ہی ادھر سے خوبی کی بات بیان ہوگی ادھر سے ڈھکن کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اپنے اندر کی عورتوں کی جو خرابیاں اور ان کی جو آزادی کو چھین لیا گیا ہے، لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خوبی بیان کرتے ہیں، وہ اپنے اندر کی باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں کہہ کر کے انکار کیا، یا رسول اللہ،
میں ایک بیوہ ہوں، میرے بچے بھی ہو گئے ہیں، میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، اب میں عمر کے اس مرحلے میں بھی نہیں ہوں، اور میرے اندر حیا اور غیرت بھی بہت زیادہ ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ کے نکاح میں آ جاؤں اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دوں اور میں اس کو برداشت نہ کر سکوں، اس لیے یا رسول اللہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ہی حضرت ام سلمہ کے پاس سے نکل جاتے ہیں۔ کوئی زور زبردستی مذہب اسلام نے یہاں پر نہیں کی ہے، نبوت نے یہ داخلہ اور نبوت نے یہ ایگزامپل دے دیا ہے۔ پھر بعد میں چل کر کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ام سلمہ کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو راضی کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ حضرات علماء بیٹھے ہیں، مغیث اور بریرہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک کالے غلام تھے، انتہائی کالے غلام جن کو مغیث کہا جاتا ہے، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک باندی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بریرہ خوبصورت تھی اور مغیث بہت کالے تھے، اور ان کی غلامی کے دور کے اندر ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ اسلامک لو کے حساب سے جب دو غلام اور باندی کا نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر کسی کو آزاد کر دیا جائے تو اب یہ رائٹ اور اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے یا چاہے تو پھر اس نکاح سے علیحدگی اختیار کر لے۔ حضرت بریرہ کو جیسے ہی آزادی ملی تو انہوں نے اپنے اس رائٹ کا استعمال کرنا چاہا اور کہا حضرت مغیث سے کہ اب تم مجھ کو بالکل جدا کرو۔ حضرت مغیث چونکہ ان پر فریفتہ تھے، بیوی تھی اور بچے بھی ہو گئے تھے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر کے آئیں۔ بریرہ چاہتی ہے کہ جدائی اختیار کر لے اور مغیث چاہتے ہیں کہ جدائی اختیار نہ کی جائے۔ بریرہ کا رائٹ تھا جدائی اختیار کر لینا، اور مغیث کہتے ہیں کہ نہیں، میری اور آپ کے درمیان اتنے سال سے رشتہ ہے، اب اس کو نہ چھوڑا جائے، یا رسول اللہ میں بریرہ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ کو سمجھایا کہ بریرہ تم مغیث کے ساتھ رہو، ان کی اب جو ہے عمر بھی ہو رہی ہے، ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں فرمایا، یا رسول اللہ مجھے آپ یہ بتلا دیجئے کہ یہ آپ کا حکم ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، کیونکہ میں نبوت کے حکم کو ٹھکرا نہیں سکتی ہوں۔ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر مجھے یہ رشتہ منظور ہے، لیکن اگر آپ کا حکم نہیں اور آپ کا مشورہ ہے تو پھر مجھے اپنا اختیار استعمال کرنے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے بریرہ، یہ تو میرا مشورہ ہے، اگر آپ مانو تو، ورنہ آپ کو پورا اختیار ہے۔ حضرت بریرہ نے اپنی آزادی کا بھرپور اختیار کر کے حضرت مغیث سے اپنے رشتے کو توڑ دیا۔ آپ دیکھیں ایسے کئی واقعات آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس لیے مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی آزادی کسی اور مذہب میں نہیں دی ہے، لیکن چونکہ عورت ایک دنیا کی اور آخرت کی کہہ لیجیے کہ حسین ترین چیز ہے، ہاں دنیا کی اور آخرت کی حسین ترین مخلوق ہے عورت، اور جتنا حسن اور خوبصورتی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس چیز کے استعمال کا اور اس چیز کو سنبھالنے کا طریقہ بھی اتنا ہی اہم ہوا کرتا ہے۔ خالق کائنات نے اور فطرت نے جب اس نیچر کو پیدا کیا تو اس نیچر کو سنبھالنے کے طریقے بھی بیان فرمائے ہیں۔ بس یہی کچھ طریقے ہیں جن طریقوں کو اگر انسان اختیار کرتا ہے تبھی جا کر کے اس عورت کا صحیح معنی میں ہم حق ادا کر رہے ہیں، ورنہ اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ انہی طریقوں میں سے بس ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ مرد کو چاہیے، جیسا کہ میں ہر جگہ پر یہ بات کہتا ہوں، کہ اپنی آنے والی بیوی کا نمبر 1 اچھا نام رکھے، اور نمبر 2 آنے والی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اور نمبر 3 آنے والی بیوی کے لیے اپنی زیب و زینت کو اختیار کرے، اچھا لباس پہنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے جب واپس آتے تھے تو گھر پہنچنے سے پہلے 2 کاموں کو بہت اچھی طرح سے کر لیا کرتے تھے۔ آپ نمبر 1 مسواک فرماتے تھے تاکہ گھر پہنچنے سے پہلے منہ کی بدبو کو صاف کر دیا جائے، اور نمبر 2 آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کو پسند فرماتے تھے
اچھی سے اچھی خوشبو کا استعمال جو بھی میسر ہوتی تھی فرما لیا کرتے تھے اور گھر پہنچتے تھے، اور جو بھی اپنا لباس ہوتا تھا اس لباس کو زیب تن فرماتے تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جہاں مرد ایک عورت سے اس بات کی چاہت اور خواہش رکھتا ہے کہ میری بیوی میرے سامنے زیب و زینت اختیار کرے، خوبصورت بن کر کے رہے، اور وہ اچھی طرح سے کہ دیکھ کر کے انسان کا دل لبھائے اور جو ہے اس کو اطمینان اور سرور میسر ہو، تو یاد رکھو تخلیقی طور پر اور نیچرلی طور پر عورت کی بھی یہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ میرا میاں بھی میرے سامنے ذرا خوبصورت نظر آنا چاہیے، میرا میاں بھی میرے سامنے ایک اچھے لباس والا ہونا چاہیے، اس کا منہ بھی صاف ہونا چاہیے، اس کے منہ سے کسی بھی قسم کی تمباکو کی، بیڑی کی یا پیاز کی، لہسن کی، ان سب چیزوں کی بدبو نہ آنی چاہیے۔ یہ عورت کا فطری اور نیچرلی رائٹ ہے، اور اس رائٹ سے محروم کرنے کی بنیاد کے اوپر مرد اور عورت کے درمیان میں جس ازدواجی اور دامپتیہ جیون کی بنیاد کے اوپر جو سنہرا اور خوشی کا ماحول پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے کہ آپ اس کے نیچرلی رائٹ سے اس کو محروم کر رہے ہیں۔ ہم ہر چیز کرتے ہیں، ہر چیز، ہاں، لیکن یہ چیز جو اپنی مستورات کے لیے یعنی اپنی بیوی کے لیے کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم اپنی عورت کے لیے اور عورت ہمارے لیے زندگی کا جیون ساتھی ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان کی زندگی کافی پھیکی